व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट निसार अहमद डायरी। आज मेरा इस लेक्चर की सीरीज़ को आगे लेके चल रहा हूँ, तो मैं वेलकम करता हूँ अपने सेशन के अंदर सब व्यूअर्स को। आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग के प्रोसेस को और प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करके आए हैं और प्लानिंग आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल प्लानिंग के प्रोसेस को, क्योंकि जब भी हम प्लानिंग स्टार्ट करें, जब भी प्लानिंग करेंगे तो बेहतर है कि हम पहले प्लानिंग प्रोसेस को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें कि प्लानिंग प्रोसेस है क्या चीज़, किस तरह प्लानिंग की जाती है, उसका कंप्लीट एक साइकिल को हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसी को फॉलो करते हुए आप लोग ज़रूर अपने पास जब भी प्लानिंग करेंगे तो उन स्टेप्स का ज़रूर ख़ास ख्याल रखिएगा अपने जहन में, फिर आप ज़रूर प्लानिंग कीजिएगा। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग के क्या कितने टाइप्स हैं। हम इसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड टैक्टिकल प्लान्स क्या होते हैं। उसके बाद हम ऑपरेशनल प्लान्स किसको कहते हैं, एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस के भाई इसके अंदर कंटीजेंसी प्लान्स किसको कहते हैं। सो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इनिशियली हम मोस्टली ऑफिसर्स को प्लान्स के बारे में, या जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे टीचर्स हैं तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो इनिशियली मैं उनको एक कॉन्सेप्ट दे रहा होता हूँ, डायरेक्टली उनको डेवलपमेंट में नहीं लेके आ रहा हूँ। तो बेहतर है कि हम पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है उसकी डेवलपमेंट, तो वो ज़रूर हम करेंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू डेवलप एनी प्लान। तो पहले हम इन प्लान्स को समझेंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है, कंटीजेंसी प्लान किसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में से डिस्कस करेंगे। फिर मेरे व्यूज़ क्या होंगे रिगार्डिंग दी क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वालिटीज़ ऑफ साउंड प्लानिंग को क्या होंगे। उसके बाद वी विल आल्सो डिस्कस दी व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस इन प्लानिंग, हमें किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो ये आज के इस वीडियो लेक्चर में ओवरऑल सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो इफ़ यू आर वेरी न्यू तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल रिसीव माय न्यू वीडियोस एज वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग के। तो प्लानिंग के मैं अगर ऑब्जेक्टिव्स आपको शेयर करूं कि प्लानिंग का असल मकसद क्या होता है, तो प्लानिंग हम बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स हम प्लान करते हैं उनको मीट करने के लिए जो हम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं कि हम उनको किस तरह जो है अचीव कर सकते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द प्लानिंग। तो प्लानिंग का यही मकसद होता है कि हम फ्यूचर गाइडलाइंस देते हैं कि हमें 1 साल में, 6 माह में, या नेक्स्ट 2 ईयर में, नेक्स्ट 3 ईयर में हम अपने स्कूल, अपने किसी भी तरह की परफॉर्मेंस को किस तरह इन्हांस कर सकते हैं, किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह रिजल्ट्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एंड प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो प्लानिंग में हमारे पास एक वेल डिफाइंड एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो बेसिकली डिटरमाइन कर रही होती हैं आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हम मीट करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइम पीरियड होता है तो उसके अंदर। तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्लानिंग बेसिकली इसका बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। हम उसमें एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स में, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं अपने टीम्स के अंदर, टास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है आपके प्लानिंग के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जब भी प्लानिंग हम करते हैं तो एक कम्युनिकेशन गैप जो हमेशा रह जाता है, किसी को कुछ पता नहीं होता। जब भी आप एडहॉक बेसिस पे काम करवाते हैं लोगों से, एडहॉक बेसिस पे आपकी प्लानिंग होती है, कोई टास्क मिला उसकी प्लानिंग की, कोई हमारे पास तरीक़ाकार नहीं है काम करने का, सलीका नहीं है काम करने का, तो उसको हम एडहॉक बेसिस पे करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्लानिंग के अंदर। तो इससे ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा ओवरऑल एफिशिएंसी जो है आपके काम की वो बढ़ जाती है, आपके सिस्टम की जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रख के बैठे हुए हैं, आप उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, उन चीज़ों को एवेल्यूएट कर रहे हैं, अपने एक सेट स्टैंडर्ड्स के तहत देख रहे हैं कि वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो ये बड़े बेनिफिट्स हैं आपके प्लानिंग के अंदर। तो प्लानिंग ज़रूर किया करें हर एक्टिविटी के लिए। आप डेली प्लानिंग करें, हर डे की, हर साल की, हर मिनट की ज़रूर प्लानिंग कीजिएगा। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। सो लेट्स अंडरस्टैंड दी प्लानिंग प्रोसेस एंड रेस्ट जो आज के सेशन के टॉपिक्स हैं। सो लेट्स मूव दी प्लानिंग प्रोसेस को अगर हम डिस्कस करें तो याद रखिएगा कि प्लानिंग हमेशा हम स्टार्ट करते हैं एक डायग्नोसिस स्टडी से, या सिंपल हम कहते हैं कि नीड एनालिसिस से।
اب اس کو کیسے سمجھیں ہم کہ یہ چیز کیا ہے، ڈائگنوسس کس کو کہتے ہیں، جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے نیڈ انالیسس میں. اب ایک سمپل سا ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک اسکول کے اندر ٹیچرز کی کیپیسٹی کو ایک ہم پلان بناتے ہیں ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے، تو ہم کس طرح بنائیں گے، ہم اس کی پلاننگ کس طرح کریں گے؟ کیا ہم ڈائریکٹلی کر لیں گے کہ بھئی بس ہمیں 1 سال کے اندر ان کو اتنے ورکشاپس کروائیں؟ نہیں. تو بیٹر وے از ٹو بیسیکلی ٹو آئیڈینٹیفائی دیئر نیڈس. ان کی پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ نیڈس کیا ہیں ان ٹیچرز کی، جن کو آپ CPD یا ان کے لیے جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایک پلان بنانے جا رہے ہیں. تو پہلے ہم کیا کریں گے، ہم ان کو ڈائگنوز کریں گے، ان سے ڈفرینٹ ٹولز کے تھرو جو ہے ہم بیسیکلی ایک نیڈ ان کی جو ہے آئیڈینٹیفائی کریں گے، یا ان کے ویک ایریاز کو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. پھر اس کے بہت سارے ٹیکنکس ہو سکتی ہیں جو ہم ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کریں گے کہ اگر ہم کسی بھی چاہے وہ نیشنل لیول پہ، جیسے ایک سمپل ایگزامپل لوں کہ پورے پاکستان کے اندر اگر ہم ٹیچرز کی نیڈ انالیسس آئیڈینٹیفائی کریں تو ہمارے پاس ایک ٹول ہے، روبرک بنا ہوا ہے، نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز ان پاکستان. تو اس کے بیسس پہ ہم یہ اسٹڈی کنڈکٹ کریں اور پورے پاکستان کے اندر ایک ڈیٹیلڈ ہم پلان دیں کہ ان کو کن ٹیچرز کن ایریاز میں ویک ہیں. تو اس کے اندر 10 اسٹینڈرڈ سیٹ ہے آلریڈی نا، where we can measure the performance of teachers. تو یہ چیز امپورٹنٹ. اگر اسکول لیول پہ ہم جائیں تو ہم اس سے اسکول کا اگر ہم امپرومنٹ پلان بھی بنائیں تو یاد رکھیے گا ذہن میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ پہلے آپ کن چیزوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اسکول میں جو پرفارمنس لو ہے، پرفارمنس ان ٹرمز آف آؤٹ کمز یا ریزلٹس جو آپ کے اسکولس کے لو ہیں، ویری لو ہیں، تو ہاؤ کین یو امپروو دیٹ؟ سو اب اس میں شاید آپ کی نظر میں بھی ٹیچنگ لرننگ پروسیس نہیں ہو رہا، یا لیک آف ٹیچرس انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ ایک آبزرو تو کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہم ایک کمپلیٹ ڈیٹیلڈ ہم ایک نیڈ انالیسس کریں، ہم اپنے اسکول کی سیلف ایویلیویشن کریں کہ ہمارے اسکول میں کون سے ڈرا بیکس ہیں، کیا ویکنیسز ہیں ہمارے پاس. تو پھر اس کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹولز یوز کریں گے، چاہے وہ سیلف ایویلیویشن چیک لسٹ ہو یا پلس میں ہم سوٹ انالیسس کریں گے، تاکہ ہم پہلے آئیڈینٹیفائی تو کریں کہ ہمارے اسکول کے اندر کیا اسٹرینتھ ہے، ہمارے پاس اسکول کی بلڈنگ کے اندر کیا کیا چیزیں ہمارے پاس پاور ہے، کن چیزوں کے ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے. اس کے بعد دین وی ول آئیڈینٹیفائی دیئر ویکنیسز. تو ہم پھر ایسا ہم کی جو ہے ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ایک بیس لائن مل جائے گی پلاننگ کرنے کے لیے، کہ ان سے ہم اپنے آبجیکٹیوز کو سیٹ کر پائیں گے کہ ہمیں کن ایریاز کو میجرلی فوکس کرنا ہے، جن کو زیادہ امپورٹنس دینی ہے، کن ایریاز کو کم امپورٹنس دینی ہے. تو یہ چیزیں ہم وہاں سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. تو پہلا اسٹیپ یہ ہوگا پلاننگ پروسیس کے اندر، یاد رکھیے گا، دیٹ از دی ڈائگنوسس. دین سیکنڈ پلاننگ کا پروسیس ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈائگنوز کر لیا اپنے ادارے کے اندر ویکنیسز، اپارچونیٹیز کو بھی دیکھ لی، جب ہم پریکٹیکلی بھی کریں گے اس کو، تو اس کے بعد دین وی آر گوئنگ ٹو ڈٹرمائن دی آبجیکٹیوز. پھر ہم اب میجر کنسرن جو ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ اب ہم وی آر گوئنگ ٹو ان سے ہمیں آبجیکٹیو سیٹ کر لیں کہ بھئی ان میں سے موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے اور کس طرح کے آبجیکٹیوز ہوں گے. تو آبجیکٹیو شوڈ بی ویری سمارٹ، کہ آپ کے آبجیکٹیوز ہمیشہ سمارٹ ہونے چاہیے. سمارٹ کا تو آلموسٹ سب کو پتہ ہوگا کہ ویری اسپیسیفک ہونے چاہیے، میئریبل ہونے چاہیے اینڈ اٹینیبل ہونے چاہیے، اچیویبل مینس کہ دیٹ مسٹ بی ریئلسٹک ہونے چاہیے اینڈ ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے. ایسے آبجیکٹیوز ہوں، زیادہ ایمبیگوٹی ان کے اندر نہ ہو، ویری اسپیسیفک ہو، زیادہ لیندی بھی نہ ہو، اور ڈویبل بھی ہوں، جو آپ کر بھی سکیں اور ریئلٹی میں ایگزسٹ بھی کریں، اینڈ ویری ایک پرٹیکولر ٹائم کے اندر بھی آپ اس کو اچیو کر سکیں. تو آبجیکٹیو شوڈ بی ویری سمارٹ، ویری اسپیسیفک ہونے چاہیے. Once we have determined the objectives, identify the objectives, then we have the next step is to basically forecasting. Planning کے اندر forecasting is also very important element. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز فورکاسٹنگ ہم اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ کی نظر میں شاید موسٹلی لوگ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ جب ہم
پلاننگ کرتے ہیں، اگر کسی ادارے کے لیے اسٹریٹجک پلان بنا رہے ہیں، 5 سالہ پلان ہے، 3 ایئر پلان ہے، تو ہم 3 ایئر تک اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کی باؤنڈ ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے اس میں فور کاسٹنگ نہیں کی ہوئی ہے، فور کاسٹنگ پہلے سمجھیں کہ فور کاسٹنگ ہوتی کیا چیز ہے. فور کاسٹنگ ہم سمپلی اس کو کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ اسے ایگزامپل سے سمجھ لیں کہ ہم لوگ آج آپ کے اسکول کی انرولمنٹ، ہائی اسکول ایک اسکول ہے، اس کی انرولمنٹ ہے 1000. تو یو آر گوئنگ ٹو پلان فار دا نیکسٹ 2 ایئر یا 3 ایئر کے لیے. تو اب نیکسٹ ایئر میں بھی آپ کے اسکول کی انرولمنٹ 1200 بھی ہو سکتی ہے. تو 1200 جب ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کے ریسورسز بھی اتنے ریکوائرڈ ہوں گے. مگر اگر آپ پلاننگ ان 1000 کی کریں گے تو آف کورس آپ کو نیکسٹ جو 200 اسٹوڈنٹس جو ہیں 200 بڑھ گئے ہیں، تو آپ نے اس میں فور کاسٹنگ کا خیال نہیں رکھا. تو فور کاسٹنگ از واٹ کہ آپ پہلے سے پریزنٹ میں رکھ کر فیوچر کی پہلے سے جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن کر لیں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں، پروبیبلی کس چیز کی زیادہ ہے، کون سے جو ہمارے ریسورسز فیوچر میں یوز ہوں گے، کتنی بجٹ جو ہمیں اور ریکوائرڈ ہوگی، کتنی انرولمنٹ ہماری بڑھے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پہلے سے فورکاسٹ کرنے ہیں جو فیوچر میں پاسبلٹی ہے جن چیزوں کی. دیٹ از دا تھرڈ اسٹیپ کہ آپ فورکاسٹنگ کر لیں. اس کے بعد نیکسٹ ون از بیسیکلی ٹو سیٹنگ اپ دی پرائرٹیز. جب آپ نے یہ آبجیکٹیو بھی سیٹ کر لیے، ڈفرینٹ آپ نے جو ہے وہ فورکاسٹنگ بھی کر لی، اب آپ جو ہے نیکسٹ کیا کریں گے، آپ پرائرٹیز سیٹ کریں. آپ آبجیکٹیوز کی پرائرٹی سیٹ کریں، جو آپ کی مین جن چیزوں کی آپ کو زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے وہ پہلے لکھیں. فرسٹ کم فرسٹ سرو رول اپلائی کریں. جو چیز پہلے امپورٹنٹ ہے وہ پہلے رکھیں، اس کے بعد ایسے آپ. تو ہمیشہ جب ہم پرائرٹی سیٹ کرتے ہیں تو 2 چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ پہلے وچ ون از امپورٹنٹ، سو امپورٹنس کس کی ہے وہ آپ رکھیں. سیکنڈ کہ ان میں سے زیادہ ٹائم بھی امپورٹنٹ ہے. ایک ایکٹیویٹی ہے جو آپ کی آئی تھنک کہ وہ 3 months لے رہی ہے، تو اگر آپ اس کو، اور ایک ایکٹیویٹی ہے جو 15 دن لے رہی ہے، تو آپ کے ایکٹیویٹیز کو بھی ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم بھی اس کو سیٹ کریں گے. تو آپ ان کو پہلے پرائرٹائز کریں کہ مسٹ گیو دی پرائرٹی کہ کون سی ایکٹیویٹی، کون سا ٹاسک پہلے پرفارم کرنا ہے. سو یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، یہ بھی ضرور کیجیے گا جب بھی ہم پلاننگ کریں گے. جب یہ چیزیں ہم نے پہلے پلاننگ کے حصے میں ساری چیزیں کر لی ہیں، تو what we will do next is to develop the action plan. پھر ہم ایکشن پلان بنائیں گے کہ ہمارے میجر کنسرنس یہ تھے، ان کے بعد میجر آبجیکٹیوز یہ ہیں، ہمیں ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ایسی چاہیے. اب جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں، ریسورسز واٹ ان ٹرمز آف مین مشینری اور فنانس یا منی جس کو ہم کہہ لیتے ہیں، تینوں ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اب ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں گے کہ ہمیں ان پرائرٹیز کے بیسس پہ ہم اپنے ڈفرینٹ ایکشن پلانس کے اندر ایکٹیویٹی سیٹ کریں گے. کون سی ایکٹیویٹی کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کون کرے گا، کون سے ریسورسز یوز ہوں گے، کتنے اماؤنٹ جو ہے اس کے اندر یوز ہوگا ایسیکٹرا. یہ ڈیٹیلڈ ایک ٹائم لائن کے اندر کہ کب سے اسٹارٹ ہوگی اور کب ختم ہوگی، کون اس کو مانیٹر کرے گا، کون اس کو آپریٹ کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے بیسیکلی اس ایکشن پلان کے اندر ہو جاتی. جب یہ ہم ایکشن پلان بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وٹ وی آر ڈوئنگ جب بن جائے گا تو پھر دیٹ از دا امپلیمنٹیشن آف دیٹ پلان. تو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. جب ہم امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران ہم ایک اور اسٹیپ بھی آتا ہے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن. اس کے لیے بھی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کے لیے بھی ہمارے پاس ایک اچھا سا پلان ہونا چاہیے کہ ہم ان ایکٹیویٹیز کو کس طرح مانیٹرنگ کریں گے، اس میں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہمارے کیا ہوں گے. تو دیٹ مسٹ بی ریفلیکٹ ان یور مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن. جو مانیٹرنگ کا جو پلان ہوگا تو اس کے اندر تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. تو مانیٹرنگ تھرو آؤٹ یور پلان ایگزیکیوشن ہوتی ہے فرام دا ڈے ون. جب فرسٹ ایکٹیویٹی سے اسٹارٹ ہوتی ہے تو مانیٹرنگ از واٹ، مانیٹرنگ از بیسیکلی اے کنٹینیوس پروسیس تھرو وچ وی آر گوئنگ ٹو کلیکٹ دا ڈیٹا. کہ جو ہم نے ایک KPI سیٹ کیے ہوئے ہیں، پرفارمنس انڈیکیٹر سیٹ ہیں کہ کیا وہ ہمارے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں ہیں، کیا یہ ایکٹیویٹیز ان اسٹینڈرڈس پہ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ اصل میں مانیٹرنگ کا کام ہے جو کوالٹی کو انشور کرتے ہیں. ٹھیک.
تو فائنلی جو ہمارے پاس ایویلویشن ہوتی ہے، تو ایویلویشن میں ہم کیا کر رہے ہیں، بیسیکلی وی آر گوئنگ ٹو رپورٹنگ کر رہے ہیں اس کی، جو ہم نے مانیٹرنگ سے ڈیٹا کلیکٹ کی ہے، جو ڈیٹا آئی ہے اس ڈیٹا کو انالائز کرنا، دین اس کو انٹرپریٹ کرنا، دین برنگ ان دا فارم آف رپورٹس، اور یہ ساری چیزیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دس پروجیکٹ، ایٹ دا اینڈ آف دس پلان what the successes we got، کتنی ہمیں سکسیسز ملی، ہمارے رزلٹس ان سے کیا بہتر ہوئی ہیں، جو ہمارے ایکچوئل جو آبجیکٹیوز ہیں کیا وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ تو اگر ہو گئے ہیں سیٹسفیکٹری ہیں تو گڈ، اگر نہیں تو پھر وی ہیو ٹو ریوائز دا پلان اینڈ وی ہیو ٹو اگین اسٹارٹ دی پلان فرام ویری بگننگ، تو پھر ہم اسے بالکل شروع سے جو ہے پھر سے اسٹارٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ اوور آل پروسیس ہے ہمارے پلاننگ پروسیس کو، جو ہم نے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا۔ آئی ہوپ کہ یہ سارے پلاننگ پروسیس آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اس کے بعد تو ونس وی ہیو ٹو، اگر if I recap these steps، first is the diagnosis step, second is to setting up the objectives, then we have to consider the forecasting, then we have to prioritize the activities, then we have to develop the action plan, we have to then implement that plan, and then we have to monitor and evaluate the plans, and if you need to revise the plan, and again you have to start from the very beginning, very first step. So that's the planning process in education. So اس طرح جو ہے ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ Now we are going to discuss types of the plans. تو بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں، ایک تو اسٹریٹجک پلانس ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ، اس کے بعد ہمارے پاس ٹیکٹیکل پلانس آتے ہیں، اینڈ نیکسٹ ون از آپریشنل پلان۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی پلان کہا جاتا ہے، دیٹ از دی ایکچولی کنٹیجنسی پلان۔ تو بیسیکلی 3 پلانس ہیں ہمارے پاس۔ فرسٹ اگر اس کو ٹاپ سے دیکھیں تو اسٹریٹجک پلان، اس کے نیچے ٹیکٹیکل پلان، دین ہمارے پاس آپریشنل پلانس آ جاتے ہیں، اینڈ دین کنٹیجنسی پلانس آر بیسیکلی بیک اپ پلانس ہوتے ہیں۔ ان کیس آف دی پرائمری پلانس فیلس، دین وی ہیو دا کنٹیجنسی پلان۔ اچھا، اب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اسٹریٹجک پلاننگ کس کو کہتے ہیں۔ اسٹریٹجک پلان ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اسٹریٹجک پلان ہم جب بھی بناتے ہیں کسی آرگنائزیشن کا، تو ہم جو ویژن اور مشن جو ہم نے سیٹ کی ہوتی ہے، تو اس کو نظر رکھتے ہوئے کہ ہاؤ وی کین برنگ دیٹ ویژن انٹو دا ریئلٹی، ہم اس ویژن جو ہم نے دیکھا ہے خواب، تو ہم آرگنائزیشن، ہم اپنے ادارے کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں نیکسٹ 5 ایئرس کے اندر اس کو۔ تو ہمیشہ اسٹریٹجک پلان 5 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال کا بھی بنتا ہے، تاکہ ہم اس آبجیکٹیوس کو جو ہم نے ویژن دیکھا تھا، اس ویژن کو ان ریئلٹی میں لے کے آنے کے لیے ہم بیسیکلی اسٹریٹجک پلان بناتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ٹاپ لیول مینجمنٹ کا کام ہے کہ اسٹریٹجک پلان بنانا۔ 5 سال کا، 10 سال کا انہوں نے پلان دے دیا۔ آف کورس دے ول اسٹارٹ فرام دا نیڈ انالائسس، اپنے ادارے کی نیڈ انالائسس کریں گے کہ ہمیں ابھی کرنٹ لیول کیا ہے ہمارے ادارے کی۔ اس کے بعد دے ول ڈیوائز اے کمپلیٹ ایک براڈر لیول پہ گول سیٹ کریں گے۔ گول سیٹ کرنے کے بعد وہ آبجیکٹیو دے ان دا اسٹریٹجک پلان، دے ول پرووائڈ دی ڈفرنٹ ایکشن پلانس آن دا بیسس آف دیٹ ایٹ دا ٹاپ لیول۔ دین اس کے بعد پھر ہمارے پاس ٹیکٹیکل مینجمنٹ پلانز آ جاتے ہیں۔ تو ٹیکٹیکل پلانس بیسیکلی از دا امپلیمنٹیشن آف دی اسٹریٹجک پلان۔ وہ مڈل لیول مینجمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو پھر اس جو اسٹریٹجک پلان کے گولز ہیں ان کو بریک کرتے ہیں آبجیکٹیوز کے اندر، پھر کیا کرتے ہیں اس کے لیے پھر سب پلانس بناتے ہیں، ان کا کام یہ ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ٹیکٹیکل پلان کے اسٹریٹجک پلان کی امپلیمنٹیشن تھرو دا ٹیکٹیکل پلان، اس کے سب پلان بنا کر ان کو ایکٹیویٹی، ایک براڈر گول ہے اس کو بریک کر کے ہم چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں یا ان کو ڈویژن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے بعد جو ہمارے نیچے جو ہے ہمارے پاس جو سپروائزرز اور مینیجرز ہوتے ہیں، جو اسکول کے ہیڈس ہوتے ہیں، تو پھر انہیں ٹیکٹیکل پلانس کی فردر امپلیمنٹیشن ڈے ٹو ڈے آپریشنس کے اندر کہ اس منتھ کے اندر، اس ویک کے اندر، اس ڈے پہ کیا کام ہوگا، کس طرح ہوگا، تو وہ اصل میں ایکچوئل ایکشن پلانز ہوتے ہیں جو امپلیمنٹیشن پلانز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیں کہ ٹیکٹیکل آپریشنل پلانس لیڈس ٹو دا ٹیکٹیکل پلانس، اینڈ ٹیکٹیکل پلانس لیڈس ٹو اچیو دی اسٹریٹجک پلان، اینڈ اسٹریٹجک پلان لیڈس ٹو اچیو دی ویژن اینڈ مشن۔ تو یہ اصل میں اس طرح سے ہمارے پلانس کی ٹائپس آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ٹائپس ہیں جو کنٹیجنسی پلانس بھی کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو کنٹیجنسی پلانس کیا ہیں؟ بیسیکلی کنٹیجنسی پلان ہم کہتے ہیں اصل میں
کہ کنٹیجنسی پلان آر دا بیک اپ پلانس. اگر ان میں سے کوئی فیل ہو جائے تو واٹ آر دا الٹرنیٹیو ہمارے پاس ان کیس. فار ایگزامپل موسٹلی آپ دیکھتے ہیں جیسے ایجوکیشن ان ایمرجنسی. اگر ہماری آج کل جیسے کووڈ کی سچویشن ہے تو جو ہمارے ایکچوئل ٹیچنگ لرننگ پروسیس بالکل اسٹاپ ہو گیا, ڈم ہو گیا ہے, تو ہمارے پاس کنٹیجنسی پلانس کیا ہیں گورنمنٹ کے پاس, یا ہمارے اسکول کے ہیڈ کے پاس, ڈسٹرکٹ کے پاس, ڈائریکٹرس کے پاس کیا الٹرنیٹیو پلانز ہیں. تو ان کے پاس جو ان کو ہم کہتے ہیں کنٹیجنسی پلانس. اگر ان کیس آف نیچرل ڈیزاسٹر کوئی آ جاتا ہے کبھی, یا ان کیس آف ویری ٹائم ڈیلے ہو جاتا ہے, تو ان دیٹ سچویشن ہاؤ یو کین وٹ ول بی دی الٹرنیٹیو پلانس. سو دیٹ الٹرنیٹیو پلان شوڈ بی کالڈ کنٹیجنسی پلان. تو یہ 3 طرح کے ہمارے پلانس بنتے ہیں. تو ہم جب بھی ادارے کے لیے بناتے ہیں ان کے لیے تو ہم اس کو اسٹریٹجک پلان بناتے ہیں اور پروو کرواتے ہیں ہم سیکریٹری صاحب سے, کہ اگر ہم ایگزامپل دیں کہ اگر ہم کوائٹ کا یا کسی ادارے کے لیے ہم جو ڈائریکٹوریٹ کے لیے اسٹریٹجک پلان بنائیں گے 5 سال میں ہم اپنے ڈویژن میں یہ کریں گے, that could be a consultation with the secretary and minister, that could be approved from them. اس کے بعد پھر ہم جب آ جاتے ہیں تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم ٹیکٹیکل پلانس بناتے ہیں, آپریشنل پلانس بناتے ہیں. جیسے اگر ہم اس کو ایک اور ایگزامپل لیں, جیسے اسکول ایجوکیشن سیکٹر پلان سیسب کے نیم سے جو بھی 2019-24 کا جو پلان ہے بیسیکلی, تو دیکھیں اس کے اندر گول سیٹ ہیں, 5-6 گولز ہیں آئی تھنک اس کے اندر. تو اب وہ براڈر لیول پہ ہیں. اب اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس سارے اداروں کے لیے الگ الگ ان کے اندر ٹاسک دیے ہوئے ہیں, مگر گول ان کے براڈر وہی ہیں. اب ہر ایک ادارہ اپنے لیے ایک ٹیکٹیکل پلان ڈیزائن کرے گا کہ ہم اس کے اندر کیا کیا کر سکتے ہیں ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے. اچھا, اس کے بعد پھر جب وہ انسٹیٹیوٹ اپنا ایک ایکشن پلان سبمٹ کرے گا ڈپارٹمنٹ کو, تو پھر وہ اس کے بعد نیکسٹ ایک آپریشنل پلان بنائے گا کہ ہم ان کو ایکٹیویٹیز کو کس طرح جو ہے ان ریئلٹی کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس کے اندر ایک ایکٹیویٹی ہے, گول ہے کہ پرووائڈ دا کوالٹی CPD. تو اب یہ مینڈیٹ جس ادارے کا ہوگا وہ اس کے اوپر ایک اپنا پلان سبمٹ کرے گا ڈپارٹمنٹ کو. پھر اس کے بعد اسی کو ہم آبجیکٹیوز کو اس کی امپلیمنٹیشن پلان بناتے ہیں. ہم ان کو ایک دیں گے کہ ہم CPD ماڈل کو امپلیمنٹ کریں گے, اس کے اندر یہ اسٹیپس ہوں گے. پھر ایکچوئل وہ کیا ہوگا, گائیڈ ٹیچر کی سلیکشن کب ہوگی, کیسے ہوگی, کتنے پیسے خرچ ہوں گے. تو یہ اصل میں اس کی امپلیمنٹیشن پلان ہوتا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل تھے جو آئی تھنک آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ اسٹریٹجک پلان, پھر ہمارے پاس ہم ٹیکٹیکل پلانس آ جاتے ہیں, پھر آپریشنل پلانس آ جاتے ہیں, اور ان کیس آف ہم کنٹیجنسی پلانس ہمارے پاس بیک اپ پلانس بھی ہوتے ہیں. سو دیٹس آل اباؤٹ دی ٹائپس آف دی پلانس. ہوپ کہ یہ بھی چیزیں آپ کو کلیئر ہوگی. لیٹس ڈسکس دی کوالٹیز آف دی ساؤنڈ پلاننگ کی کیا ہونی چاہیے. کوالٹیز کے حوالے سے میری نظر میں چند چیزیں جو ویری امپورٹنٹ ہیں. ایک تو آپ کے پلان میں ہمیشہ یونٹی ہونی چاہیے, کہ جو ہمارے پاس ایک سمارٹ آبجیکٹیو سیٹ ہیں تو ہمارا پلان انہیں آبجیکٹیوز کے اوپر فوکسڈ رہیں. ان کے بیچ میں ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ ہم کہیں پہ ہمارے ڈائیورژن نہ ہو. تو ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈ چیز, اس پلان کے اندر ہمیشہ کنٹینیوٹی ہو, کہیں پہ بھی ڈسٹورشن نہ ہو, کہیں پہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہیں پہ ایسا آپ آبجیکٹیو کہیں پلان کے اندر ایسی جگہ پہ آ کے آپ رک جائیں تو وہ چیز نہ ہو. آپ اس کے اندر وہ چیزیں رکھیں جو آپ تھرو آؤٹ 3 ایئر کے اندر ایزیلی کیری آؤٹ کر سکیں. تو دیر مسٹ بی اے کنٹینیوٹی بٹوین دی ایکٹیویٹیز. تو یہ چیزیں آپ ضرور اس میں کیجیے گا. دین تھرڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے اس کے اندر ٹائم لائن امپورٹنٹ ہے. ٹائم فریم ورک جو ہم سیٹ کریں گے تو ہم کوشش کریں کہ اتنا ہمارا فلیکسیبل ٹائم فریم ہو, کہ اتنا اسٹرکٹ ٹائم بھی نہ ہو کہ وہ ایکٹیویٹیز آپ ان ٹائم کے اندر نہ کر سکیں. تو ٹائم کو اگر پراپرلی مینیج کیا جائے پلان کے اندر, ہمیشہ پلانس فیل بھی ہوتے ہیں تو ڈیو ٹو دی ڈیلیز ان ٹائم, یا ٹائم کم رکھا جاتا ہے یا ٹائم زیادہ رکھا جاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے بھی زیادہ جو ہے ہمارے پلانس فیل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ پلان آپ کا سمپل ہونا چاہیے, اس کے اندر کوئی سی ایمبیگوٹی نہ ہو, کوئی ریجیڈیٹی نہ ہو, کہ اتنا سخت پلان ہے آپ کا کہ اگر اس کے اندر کبھی ہم چینجز کرنا چاہیں تو وہ پاسبل نہ ہو. تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیے گا کہ دا پلان مسٹ بی ویری سمپل ہونا چاہیے. تو سمپل مینس کہ
وہاں پہ کبھی بھی اس کے اندر الٹریشن کرنی پڑے تو ہم ایزیلی کر سکیں. کہیں پہ بھی کسی ایکٹیویٹی کو آگے پیچھے کر سکیں تو ہم وہ کر سکیں. تو ہمارا پلانس اس طرح کے ہونا چاہیے. دیر مسٹ بی دا پرسیشن اس کے اندر ہونی چاہیے کہ ایکوریسی کوشش کریں کہ ہم پلان جو بنائیں ایک ایکوریٹ بنائیں. سمپل از دیٹ کہ وہ چیزیں بھی ضرور اس میں خاص خیال رکھیے گا. اینڈ پلان ہمیشہ آپ سارے ایلیمنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ ڈیزائن کیجیے گا. سو دیز آر دی ویری فیو آئی ایم سجیسٹنگ یو دی کوالٹیز آف گڈ پلاننگ. تو یہ ضرور کیجیے گا جب بھی ہم اسکول امپرومنٹ پلانس بنائیں یا ڈفرینٹ اسٹریٹجک پلانس بنائیں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں گے ہم لوگ during the development of action plans. We are going to discuss the constraints in planning کہ ہمیں کس طرح کے چیلنجز نظر آتے ہیں پلاننگ کے اندر. تو بڑا جو میجر ایشو ہمیں ہمیشہ پلاننگ کو فیل بھی دیکھا ہے اداروں کے اندر آرگنائزیشنس کے اندر, دیٹ از دی لیک آف دا فنڈنگ یا فائنینشیل ریسورسز جو ہیں وہ بڑا ایشو ہوتا ہے, بڑے کنسٹرینٹ ہیں یہ ہمارے لیے, یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے پلاننگ کے اندر. تو جتنے ہمارے فائنینشیل ریسورسز اویلیبل ہیں جو آپ اکوائر کر سکتے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی پلاننگ کریں گے. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس 10 ملین کی بجٹ ہے اور ہم جو ہے وہ 80 ملین 100 ملین کی جو ہے وہ پلاننگ کریں, تو اس طرح پاسبل نہیں ہو سکتا. سیکنڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے جنرل ریسورسز ہمارے پاس جو ہیں ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیں. کیا ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز کیا ہیں اویلیبل, چاہے وہ مشینری ہو یا ادر دین ریسورسز وچ آر یوزڈ ان یور پلاننگ, تو ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیں. دین ہیومن اسکل, ہیومن ریسورسز از ویری امپورٹنٹ. یہ بھی ہمارے لیے بگ چیلنجز ہوتے ہیں. کافی سارے اداروں میں آرگنائزیشنس کے اندر ہم پلاننگ تو اچھی کرتے ہیں, وہ کیوں فیل ہو جاتی ہیں ڈیو ٹو دی لیک آف دی ہیومن ریسورسز. ان کا ایکسپیرینس, ہیومن ریسورسز اویلیبل ہیں مگر ٹیکنیکلی دے آر فیل ٹو امپلیمنٹ. وائی؟ بیکاز دے آر ناٹ ایکسپیرینسڈ نہیں ہیں, ان کے پاس اسکلز نہیں ہیں, ان کے پاس وہ ٹریننگ نہیں ہے, وہ لوگ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں, وہ نالجیبل نہیں ہیں, وہ اتنے اسکلفل نہیں ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جب بھی آپ پلاننگ کریں. تو ان کنسٹرکٹس کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ جو پلان کر رہے ہیں تو ہمارے پاس HR اس طرح کی ہے, ان کے پاس نالج کیا ہے, اسکلز کیا ہیں, ان کا بیہیویئر کیا ہے, یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس مٹیریل کنسٹرنٹ ہیں. اگر آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کے اندر سارے جتنے بھی ریسورسز آپ فزیکلی ریسورسز ایڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. تو ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹائم کنسٹرینٹ کہ آپ دیکھیں ٹائم کو ذہن میں ضرور رکھیے گا. یہ بڑا کنسٹرینٹ ہے, ہمارا بڑا بگ چیلنج ہے. کیا یہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم کر سکتے ہیں؟ تو ٹائم کنسٹرینٹ از ویری امپورٹنٹ فار دی پلاننگ. سو اٹس آلسو اے بگ چیلنج فار یو کہ کیپ ان کنسیڈر دیٹ کہ ٹائم آپ کے پاس کتنا اویلیبل ہے. تو یہ بڑے چیلنجز ہمارے پاس ہیں. کافی سارے مطلب ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم پلان کر رہے ہیں, امپلیمنٹ کر رہے ہیں, مگر وہاں پہ بہت سارے ڈیلیز ہو سکتے ہیں. ڈیو ٹو نیچرل ڈیلیز بھی آ سکتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ڈیلیز بھی آ سکتے ہیں, فائنینشیل ڈیلیز بھی آ سکتے ہیں. تو ٹائم بڑا کنسٹرینٹ ہوتا ہے ہمارے پلاننگ کا فیل کرنے میں اور پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی. سو اس کے بعد پولیٹیکل ہمارے پاس ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر یا ہمارے جتنے بھی چیزیں ہیں تو وہاں پہ چاہے وہ پولیٹیکل کنسٹرینٹ بہت سارے ہیں. اینڈ یو نو بیٹر دین می کہ کس طرح کے پولیٹیکل کنسٹرینٹس ہیں ہمارے پاس, چیلنجز اویلیبل ہیں ان پلاننگ. اس کے بعد نیچرل اور کچھ آپریشنل کنسٹرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. میں بھی کوئی قدرتی آفات جیسے ابھی کووڈ ہے تو جو ہم نے پلان کیا ہے سارے اس کے ٹوٹلی چینج ہو جائے گا. سو ان چیزوں کا بھی ہمیں نیچرل ڈیزاسٹرس کا بھی خاص کیا چیلنجز آ سکتے ہیں ہمیں پلاننگ کے دوران. اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہمیں چیلنجز درکار ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھ کر اور ہوپ کہ ہم یہ چیزیں ڈیزائن کریں گے اور پلاننگ ہم ایک سموتھلی پلاننگ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں اور اپنے مقاصد جو ہم نے سیٹ کیے ہیں اور ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ پرفارمنس وہ بہتر ہو سکے. سو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اسکول امپرومنٹ پلان کے بارے میں کہ ہم وی ول اسٹارٹ فرام دی ڈائگنوسس اسٹیج سے ہم اسٹارٹ کریں گے, نیڈ انالائسس سے کہ ہاؤ وی کین آئیڈینٹیفائی دا نیڈس آف دا اسکول, ہاؤ کین وی ڈٹرمائن دی ویکنیسز ان اوور اسکول,
واٹ آر دا ڈفرینٹ ٹولز، تو وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان کے بیسس پہ ہم پھر آبجیکٹیو سیٹ کریں گے اینڈ دین ہم پلانس بنائیں گے، اور پھر جو ہم اس کی فردر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اسی سیشن کے اندر. ٹل دیٹ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو انفارمیٹیو سیشن ملا ہوگا میرا. اگر یس تو آپ ضرور، اف یو آر ویری نیو تو سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو اینڈ پریس دا بیل آئیکن سو دیٹ یو میں ریسیو مائی ویڈیوز. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.